बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये दुनिया आजमाइशों की जगह है। जो इंसान अल्लाह के जितने करीब होगा उस पे आजमाइशें भी उतनी ज्यादा आएंगी। और जो शख्स अल्लाह ताला की आजमाइशों में जितना ज्यादा कामयाब होता जाता है, अल्लाह ताला उसके दर्जात उतने ज्यादा बुलंद करता जाता है। और सच तो ये है कि अगर हमारी जिंदगी में परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें, आजमाइशें ना हो तो हमें अल्लाह ताला की नेमतों और अच्छे वक्त की कभी कदर ना हो। और ये अल्लाह ताला का हम पे करम है कि वक्त कितना भी मुश्किल और कितना भी तकलीफ दे क्यों ना हो, हर एक ना एक दिन गुजर ही जाता है। इसीलिए जब भी कोई तकलीफ या परेशानी आए तो हमेशा सब्र का दामन अपने हाथ से ना जाने दे। सबसे बढ़ के हमारे नबियों और पैगम्बरों पे बहुत ज्यादा आजमाइशें आई, इतनी आजमाइशें आई कि हम उनका सोच भी नहीं सकते। हम पे थोड़ी सी आजमाइश आए तो हम समझते हैं कि सारी तकलीफें हमारे लिए हैं, नाउज़ुबिल्लाह सारी परेशानियां हमारे लिए हैं। हम अल्लाह ताला की नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपके साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी, उन पर आने वाली आजमाइशें और जुलेहा का किस्सा बयान करूंगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे से थे तो उनको अपनी वालदा की शफकत से महरूम होना पड़ा। थोड़े से बड़े हुए तो 10 भाइयों की बेवफाई देखना पड़ी, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, और इसी की वजह से वो अपने वालिद की शफकत और साया से भी महरूम हो गए। अल्लाह ताला के महबूब बंदे, पैगंबर और आजाद इंसान थे, लेकिन इसके बावजूद उनको गुलाम बना लिया गया और मिस्र की गलियों में उनकी बोली लगाई गई, उनको फरोख्त किया गया। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि गुलामी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। इसके बाद उनको औरतों के मकरो फरेब का भी सामना करना पड़ा। 9 से ज्यादा साल का अरसा उन्होंने जेल में भी गुजारा। अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे, 32 साल के बाद मिले और अपने छोटे भाई बिन्यामीन की भी कई साल तक जुदाई बर्दाश्त की। अल्लाह ताला ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाम आजमाइशों में पूरा पाया तो अल्लाह ताला ने उनको गुलाम से मिस्र का बादशाह बना दिया। वीवर्स, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुस्सिर तारफ के बाद आइए हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का तफसीली जायजा लेते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। इसको लाइक करना, डिस्क्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहीम के पड़पोते थे। आपका तल्लक अंबियाए अल्लाह के खानदान से था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे। हजरत याकूब अपनी औलाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। ये बात बरादरान यूसुफ के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी और वो हर वक्त इस फिक्र में लगे रहते थे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल से इसकी मोहब्बत निकाल डालें या फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही रास्ता से हटा दें ताकि किस्सा ही पाक हो जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसार वाज़िया होने लगे। आपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आपको सजदा कर रहे हैं। आपके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम ने आपको अपना ख्वाब किसी और को सुनाने से मना किया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये बात बखूबी जानते थे कि ये ख्वाब जानने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बुराई के साथ पेश आएंगे, क्योंकि इस ख्वाब की तबीर बहुत साफ है। लेकिन किसी तरह भाइयों को यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का इल्म हो गया, जिससे उन्होंने महसूस किया कि यूसुफ की बड़ी शान होने वाली है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और फिर बाहमी मुशावरत के बाद ये तय पाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी अंधे कुएं में डाल देंगे। अगले दिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भेड़ बकरियां चलाने के लिए गए तो उन्होंने अपने अब्बाजान से जिद की कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लेके जाना चाहते हैं। पहले पहल तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन उनकी बार बार जिद करने पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने के लिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी बात मानना पड़ी। प्लान के मुताबिक वेरी नेक्स्ट डे जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर गए तो उन्होंने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और उनको अंधे कुएं में फेंक दिया। ईशा के वक्त ये भाई रोते हुए अपने बाप के पास पहुंचे। हजरत याकूब इनके रोने की आवाज सुनकर बाहर आए। मालूम किया गया हादसा पेश आ गया है। क्या तुम्हारी बकरियों पर किसी ने हमला कर दिया? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, और यूसुफ कहाँ है? तो भाइयों ने कहा, हम आपस में दौड़ लगाने में मशगूल हो गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया। इस दरमियान यूसुफ को भेड़िया खा गया और हम कितने ही सच्चे हों आपको हमारा यकीन तो नहीं आएगा। और सबूत के तौर पर उन भाइयों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज थमा दी, जिसके ऊपर खून के निशान थे, लेकिन वो कमीज कहीं से भी फटी हुई नहीं थी।
حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ تھا کہ میرے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان کی بات کو مان لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 روز کنویں میں رہے۔ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آ نکلا۔ یہ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھٹک کر اس غیر آباد میدان میں پہنچ گیا۔ قافلے کو جب پانی کی بہت زیادہ شدت محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک شخص کو پانی کی ذمہ داری لگائی، جو کہ اس کنویں کے پاس جا پہنچا اور اس میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا اور جو ڈول نکالا تو ایک کم سی نہایت ہی خوبرو بچہ برآمد ہوا۔ بچے کو دیکھ کر وہ فوراً ہی چلا اٹھا۔ یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور غلام بنا لیا اور مال و تجارت کے ساتھ ان کو مصر لے گئے۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر کتنی بڑی آزمائش تھی، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی۔ اس سب کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے قافلے کے ساتھ ایسا غلام چل دیے۔ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں فروخت کرنے کے لیے لے گیا، جہاں ان کی بولی لگائی گئی اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ان کی قیمت لگائی۔ جہاں عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی بھاری قیمت دے کر خرید لیا اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر اور ان کی اہلیہ زلیخا کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں بہت خوبصورت تھے۔ جو جوان ہوئے ان کی خوبصورتی اور بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے زلیخا کو اپنے آپ پہ قابو نہ رہا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور اخلاق سے بہت متاثر تھی۔ ایک دن زلیخا نے موقع پا کر اپنے 7 دروازوں کے بعد آنے والے کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور مضبوطی سے 7 دروازوں کو بند کر لیا۔ مزید سورۃ یوسف میں آتا ہے کہ زلیخا کے اپنی طرف مائل کرنے کے بعد یوسف نے کہا، پناہ باخدا، یقیناً میرے رب نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، بے شک ظالموں کو فلاح نہیں ملا کرتی۔ اور اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کے برہان نہ دیکھ چکے ہوتے۔ اس طرح ہوا تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور رکھیں، کیونکہ یوسف ہمارے گرزیدہ بندوں میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود کو بچاتے ہوئے دروازوں کی طرف لپکے، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے خود بخود کھلتے گئے۔ زلیخا ان کے پیچھے بھاگی اور ان کے کرتے کو پیچھے سے پھاڑ دیا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر موجود پایا۔ عورت کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا، یہی عورت مجھے اپنے ارادہ سے پھسلانا چاہتی تھی۔ اور اس عورت کے خاندان کے کسی فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا۔ جب اس نے دیکھا تو کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس شوہر نے کہا، بے شک یہ تم عورتوں کی فریب کاریاں ہیں۔ ویورز، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک طرف بیچارہ اور زر خریدا غلام ہے، جبکہ دوسری طرف بادشاہ کی بیوی۔ دیکھتے ہی دیکھتے قصہ پورے مصر میں پھیل گیا۔ مصر کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگیں۔ عزیز مصر بھی اپنی زوجہ زلیخا پر بہت ناراض تھا۔ خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے شاہ مصر کی زوجہ نے محفل سجائی، عورتوں کو دعوت میں بلایا اور میوجات رکھ دیے اور پھر کہا کہ چھری کانٹے ہاتھ میں لے لو۔ دعوت خورد و نوش شروع ہوئی۔ ادھر سے پھل کٹنا شروع ہوا، ادھر سے یوسف کو بلا لیا گیا۔ وہ عورتیں حسن یوسف سے اس قدر حواس باختہ ہو گئیں کہ بہت سی عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لیں۔ واہ رے حسن یوسف! عورتیں بے اختیار کہہ اٹھیں، سبحان اللہ، یہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ جس پر زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی، اور بے شک میں نے اس کو اپنے ارادہ سے پھسلانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے اپنی عصمت قائم رکھی، اور اگر یہ میرا حکم نہ مانے گا تو ضرور قید کر دیا جائے گا۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس چیز سے قید زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں۔ عزیز مصر کو بھی یہی حال مناسب لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے دور رکھنے کا ایک واحد طریقہ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے۔ تاہم حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت، ریاضت، تقوی و طہارت، راست بازی،
حسن کرداری کے لحاظ سے قید خانہ میں ممتاز تھے۔ قید کے دوران قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے کہا، کیا دوستو تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا یکتا اللہ کا جو سب پر غالب ہے؟ اس رب کے علاوہ جن کی بھی بندگی تم لوگ کرتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جن کو تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیا ہے۔ حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور یہی راہ مستقیم ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت کم شکر گزاری کرتے ہیں۔ قید کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی جو بعد میں سچی ثابت ہوئی۔ اس کی خبر عزیز مصر کو ہو گئی۔ پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی بتائی جو ملک و ملت کے لیے مفید تھی۔ تب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے بلا بھیجا اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد یوسف کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا مسئلہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، میرا رب تو ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا اس وقت تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف کو اپنے ارادے سے پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ سب عورتوں نے کہا ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس موقع پر عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق کھل کر سامنے آ گیا ہے، میں نے یوسف کو اس کی مرضی کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یوسف یقیناً سچوں میں سے تھے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ جان لیں کہ میں نے عزیز مصر کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے اور اللہ خیانت کاروں کے مکر و فریب کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا۔ بہرحال حضرت یوسف بادشاہ کے بلانے پر فوراً نہیں گئے بلکہ اپنی برات کے ثبات کے بعد باعزت و عظمت اور عصمت کے ساتھ بادشاہ کے ہاں گئے۔ عورتوں کے مکر سے محفوظ رہے، عصمت پر کوئی دبا نہیں لگنے دیا۔ اسی طرح بائیوں کی ریشہ دانیاں نکارہ ہو گئیں اور یوسف عزت و عظمت کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ دوسری طرف زلیخا جو کہ بت پرست تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے حیران سے حیران رہتی گئی، اس کی محبت عشق میں بدلتی گئی۔ زلیخا نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ کس طرح میرے بتوں نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے اور یوسف کے خدا نے یوسف کو عزت اور عظمت عطا کی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی اور یوں وہ محل سے روڈ پر آ گئی۔ بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے مطابق جب قحط سالی کا دور آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے سب کچھ مینج کیا، نہ صرف مصر کو قحط سالی سے بچایا بلکہ دوسرے ملکوں کی بھی امداد کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شہرت مصر کے علاوہ باقی ملکوں میں بھی دور دور تک پھیل گئی۔ ہر انسان حضرت یوسف علیہ السلام کے گن گانے لگا۔ چونکہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی اسی لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و اخلاق اور ان کے کردار سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ اگر ایک انسان کا کردار اس قدر خوبصورت ہو سکتا ہے تو اس کا خدا کتنا خوبصورت ہوگا، اور اسی طرح سوچتے سوچتے وہ بت پرستی سے یکتا پرستی کی طرف آ گئی، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے گھر کا سارا سامان حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر کر دیا۔ لوگ زلیخا سے انعام لینے کے لالچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جھوٹی افواہیں زلیخا کو بیان کیا کرتے تھے، اور قحط سالی کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب زلیخا کے پاس ایون کھانے کے لیے کچھ نہ رہا اس نے اپنے سارے غلاموں کو بھی آزاد کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے اور زلیخا کمزور ہڈیوں والی نابینا بوڑھی عورت جس کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اس قدر ہوتی تھی کہ آہستہ آہستہ ان کے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زلیخا کو دوبارہ سے جوان کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد محترم سے ملاقات تقریباً 32 سال کے بعد ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی معافی مانگنے پر معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی محبت میں عارضی لذتوں میں بہہ جاتے ہیں ان کا انجام زلیخا کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی محبت میں نفس پر قابو
کر کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی ترقی پا کر اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ابدی نعمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔